अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ आज चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तानी ही रोशन कर सकते हैं दुनिया भर में जहाँ जहाँ हैं। तो यकीनन कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कि पाकिस्तान ने अपना स्पेस की तरफ यानी चांद की तरफ पहला मिशन भेजा है। यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसे जितना अपलॉड किया जाए उतना कम है। आई क्यूब कमर की रवानगी हुई है, चाइनीज़ मिशन के साथ ये रवाना हुआ है। तारीख रकम हुई है। पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान दुनिया का वो छठा मुल्क बन गया है और इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क बन गया है कि जिसने जो स्पेस की तरफ ट्रैवल किया है टुवर्ड्स मून। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यकीनन हर पाकिस्तानी बहुत खुश है। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी जो पॉजिटिव फैक्टर्स थे उनकी तरफ देखा जाए तो यकीनन बहुत अपलॉड किया जा रहा है और एक खुशी की लहर दौड़ गई है पूरे पाकिस्तानियों में। साथ साथ जी, पाकिस्तानी सैटेलाइट जो है वो अब कामयाबी की तरफ रवाना है। 5 दिन का टाइम लगेगा जब तक ये चांद के मदार में पहुंचता है और फिर उसके बाद इस मिशन को भेजना यकीनन एक बहुत बड़ा संग मील है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, खास स्पार्को जितना भी है उनके ऑफिस में अल्लाह अकबर के नारे लगे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बैठ कर ये पूरा मिशन देखा है। इसकी जो रवानगी का एक प्रोसेस था वो भी देखा गया। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को और पूरी जितनी भी कम्युनिटी है उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने ये जो मिशन है बखूबी अंदाज से टुवर्ड्स मून अपना सफ़र शुरू किया है। बहरहाल जी, सैटेलाइट भेजना यकीनन जो मुल्क के खलाई प्रोग्राम है उसके लिए एक संग मील साबित हुआ, ऐसा कहना था सदर पाकिस्तान साहब का भी और आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी बड़ा अपलॉड किया है। हम बिना किसी इंतज़ार के अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अकमल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है नदीम मौलवी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। नदीम भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने वेरी वक्त निकाला। मच। जेड एच खुरम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। खुरम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं अकमल साहब आपसे स्टार्ट करूंगा और फिर मैं दीगर अपनी पर्सनालिटीज़ की तरफ आऊँगा। संगे मील, एक माइलस्टोन, अनदर माइलस्टोन। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे जहाँ 80% आवाम अपलोड कर रही है वहाँ 20% नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सेलिब्रेट करते हैं ये जो पहला स्टेप टूवर्ड्स। हमने देखा कि इस पार को एक तवील मुद्दत से काम कर रही है और बड़े अच्छे अंदाज से हम देखते हैं कि वहाँ से जो भी प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं वो किया जाता है। टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी भी काम किया जा रहा है। अब हम चूँकि स्पेस की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत ही खुशैन बात है। जी और आप ये समझें कि जो एक किस्म की बुरी खबरें आ रही थी, जी मायूस कुन जी, खबरें आ रही थी, उनमें ये एक ताज़ा हवा का झोंका है, क्या एक बात किरण है। जी है उम्मीद की जी कि पाकिस्तान भी जो है मुस्लिम ममालिक में एक उसको मकाम मिला है कि पहली मरतबा जो है वो चाँद की तरफ अपना एक सैटेलाइट जो है जी वो रवाना किया है। टेक्नोलॉजिकली इसके हमें बहुत फ़ायदे हैं। चाँद के हवाले से जो मालूमात हमें हासिल होंगी, इससे पहले हमें जो दूसरों से हम लेते थे डिपेंडेंसी रहती या थी। जी डिपेंडेंस वो ख़त्म बिल्कुल हो सही। जाएगी। फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और दीगर जगहों के ऊपर जो हमारे मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। हमारी जो जी लिटरेसी है उसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ ये जो इक़दाम है, इसको जो नेगेटिव देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई नेगेटिविटी वाली बात एज सच है। जी दूसरे ममालिक को भी अगर आप देखें, कई ऐसे ममालिक हैं जो मेरे ख्याल में इकनॉमिकली शायद इतने अपवर्ड ना हो। इवन इंडिया की अगर आप मिसाल ले जी लें जी, तो वहाँ पे भी अगर आप पावर्टी लेवल देखें तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बहुत वहाँ पे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गुर्बत है, बेरोज़गारी में वो बहुत आगे। वहाँ लोग जो है ना वो सड़कों के ऊपर जी सोते हैं, सर, वहाँ पे क्राइम घर क्राइम बनाए हुए हमसे हैं। 10 गुना ज़्यादा है वाकई। क्राइम हमारा हमसे जी ज़्यादा है, सब जी कुछ है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ को साबित किया, हमने इस चीज़ को प्रूव किया जी कि हम किसी से कम नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी साइंसदान हैं इस मामले में, उनको सारा क्रेडिट जाता है। उनको मेरी तरफ से भी मुबारकबाद है। पूरी कौम जो है वो बेशक उनको मुबारकबाद बेशक। पेश करती है। हमारे हीरोज़ हैं वो। जी और उनको जो भी किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव कमेंट करता है, मेरे ख्याल में ये वो मामला है जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी जो है ना वो बनती भी नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है, हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक यू, वो बहुत ज़बरदस्त आपने इसको बड़ा समअप किया है इसको ज़बरदस्त अंदाज से। नदीम भाई, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह चौधरी साहब ने कहा, पॉजिटिविटी अपलॉड करने की एक मिसाल कायम की है पाकिस्तान ने कि ये जितना बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया है, क्योंकि ज़ाहिर है फॉर द सेक ऑफ गोइंग टूवर्ड्स मून या फिर स्पेस में पहला कदम रखना और फिर इस पूरी सिचुएशन में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का नाम उन ममालिक में
اس لسٹ میں اب نمایاں دکھائی دے گا کہ جہاں دنیا کے بہت سارے ملک صرف اسٹرگل کر پائے آج تک پہنچ نہیں پائے یا اس مشن کو آگے نہیں لے کے جا کر. کیا کہیں گے اس بارے سے؟ دیکھیے جب بھی آپ کوئی کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس جگہ کے حالات کیسے ہیں, جی لوگ کیسے ہیں, ماحول کیسا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, تو جب اتنا ہم ماشاءاللہ سے ہم چاند پہ ساری اپنی سیٹلائٹ بھیجے ہیں جی اور ساری کچھ کریں, تو یہ پوری دنیا میں امیج کیا جا رہا ہے کہ جناب کہ یہ ملک تو ترقی کرنے والا ہے, جی جی اور جو ملک ترقی کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرف انویسٹمنٹ بھاگتی ہے. صحیح. ہم بلاتے ہیں تو وہ خوشی خوشی آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں دیکھیں کس ملک میں آپ نہیں جانا چاہیں گے جس ملک میں حالات خراب ہو, نیگیٹیوٹی ہو, وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی ہو, تو کوئی بھی شخص نہیں جاتا. آج افریقہ میں کوئی پیسے لگانے نہیں جائے گا. مگر جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ جناب جیسے کہ ملیشیا کا ایک ٹائم تھا, لوگ بھاگ رہے تھے کہ ہم ملیشیا میں جا کے پیسے انویسٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ملیشیا بھی اسی طرح سے ڈیولپ ہونے لگا. چائنا کا ایک وقت تھا جہاں پہ چائنا جو ہے لوگوں سے امداد مانگتا تھا. جب چائنا ڈیولپمنٹ کرنے لگا تو پھر کیا ہوا, دنیا بھر کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ چائنا کی طرف آنے لگی. سو دس از دا فرسٹ اسٹیپ آف پروگریس ٹورڈز, ہم اگر اکنامک ڈیولپمنٹس کہتے ہیں اس کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے. کیونکہ دیکھیں اکنامک ڈیولپمنٹس ہماری جس طرح سے ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ جو ہے معیشت کی عکاسی کرتی ہے. وائی ڈز اے اسٹاک مارکیٹ موو؟ بیکاز اسٹاک مارکیٹ فیوچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ فیوچر کو دیکھ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ملک میں کریں, چاہے اسٹاک مارکیٹ میں کریں, یا کہیں پہ بھی آپ گھر بھی بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ علاقے میں آئندہ 10 سالوں میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی, تو آپ ان علاقوں میں جا کے کرتے ہیں. سو آئی تھنک اٹس این بیوٹیفل اسٹیپ which our government have taken, کیونکہ گورنمنٹ کے سپورٹ کے بغیر یہ نہیں ممکن ہو سکتا تھا. آپ کچھ بھی کہیں, دیکھیں گورنمنٹ کا یہ موو تھا جو چائنا کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہماری یوتھ کو ہو رہا ہے. کیونکہ دنیا بھر میں جہاں ہماری یوتھ ہے وہاں پہ بھی ان کو عزت ملے گی کہ یار آپ کے پاکستانیوں نے یہ کیا, تو ہماری یوتھ کو فائدہ ہے. اب دیکھیں اس کا مذاق اڑانا, میمز بنانا, آج کل یہ میرے خیال سے یہ سستی شہرت والے لوگ ہیں نا, کچھ نہیں ہو رہا مجھے شہرت چاہیے, چلو میں ایک نیگیٹیوٹی کا میم بنا لوں. کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل دنیا بھر میں نیگیٹو چیزیں زیادہ بکتی ہیں, مگر پازیٹیوٹی کی طرف آئیں, کیونکہ جو بھی پڑھا لکھا انسان ہوگا وہ کہے گا یہ ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ہے. کیا بات ہے, بالکل. تو نیگیٹیوٹی تو جیسے کہ سر نے بتایا کہ جناب انڈیا میں بھی وہ کہتے تھے کہ جناب چاند پہ چلے گئے, ابھی تک باتھ روم بنا نہیں سکے, ابھی تک ان کا سینیٹیشن کا سسٹم نہیں بنا. مگر دیکھیں آپ کو چاہے وہ انڈیا ہو کہیں پر بھی ہو, چیز اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس دنیا کے لیے, چاہے وہ انڈیا میں ہو, پاکستان میں ہو, امریکہ, جاپان, دنیا کے لیے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے. لوگ چاند پہ جانے کی سوچ رہے ہیں, ڈسکور کر رہے ہیں. اسی ڈسکوری کے ساتھ ہو سکتا ہے 20 سال بعد, 50 سال بعد we see a new world. بالکل. سو ہمیں جو ہے نا اپنا ویژن, میں ہمیشہ شہباز شریف صاحب کو اس لیے پسند کروں, he is a man of vision. اب دیکھیں مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کھانا دے رہی ہیں بچوں کو سکولز میں, یہ بیوٹیفل کیا ہو گیا. یہ دیکھیں اب اس کے ان کا امپیکٹ دیکھیں, جو بچے سکول چھوڑ کے چلے جاتے تھے, ماں باپ سکول نہیں بھیج رہے تھے, آج ماں باپ بھیج رہے ہیں, بچے خوشی خوشی جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک اچھا ماحول مل رہا ہے, کھانے پینے کو مل رہا ہے. تو ہمیں گورنمنٹ کے سٹیپس کے ساتھ اس کو نیگیٹیوٹی میں نہیں لینا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. دیکھیے میں مانتا ہوں کہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ایوری تھنگ از ناٹ گرین ان دس ورلڈ. ہو سکتا ہے کچھ سپاٹس ایسے بھی ہو جو کہ اچھے نہ ہو, جو عوام دیکھتی ہے, ہم دیکھتے ہیں, حکومت بھی دیکھتی ہے. مگر ان سپاٹس کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو بہت بڑا بنا کے بھیجتے ہیں تو ایک بدنما دھبا نظر آتا ہے. ہمیں اگر آگے جانا ہے, ہمیں جاپان بننا ہے, چائنا بننا ہے, تو اپنا مذاق اڑانا بند کر دیں and believe in yourself, believe in your country کہ نہیں we can do it. دیکھیں جب تک کہ آپ believe نہیں کریں گے نا آپ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ندیم ویل سمڈ اپ, آپ نے بہت اچھا سم اپ کیا. میں زیادہ خرم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. دو پینلسٹ نے تو بڑا جاندار قسم کا ایک میسج دیا ہے پوری قوم کو. یقیناً جب ہم دیکھتے ہیں پاک چین دوستی مثالی ہے, ہمیشہ سے
ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا دوست پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی طرف جب ہم نے دیکھا ہے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور جب انہوں نے ہماری طرف دیکھا ہے ہم نے بھرپور انداز سے ساتھ دیا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس بار بھی اس دوستی کی مثال قائم کی گئی ہے. چائنیز مشن نے ہمارا پروپوزل ایکسیپٹ کیا، ہمیں ساتھ لے جانے کی ایک بڑی خوبصورت سی کیفیت انہوں نے بنائی ہے. اس کے بعد پاکستان اسپیس میں پہلی دفعہ ٹریول کر رہا ہے. یقیناً میں تو سوچ جب سے دیکھ رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں، کل بھی ایک بہت بڑا ہم نے دیکھا کہ جس طرح کا ایونٹ تھا اور ساری چیزیں تھیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایک تو دوستی، کیونکہ ابھی آپ کی ملاقات بھی ہوئی، ہم ساتھ ہی تھے چائنیز ڈپٹی ہائی کمشنر کے ساتھ بھی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، دیر آئے لیکن درست آئے. بڑا ویژن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں. 1960 میں پاکستان صف اول کے ان ممالک میں شامل تھا جو ترقی کی راہ چل رہے تھے. جی بیچ میں کچھ اسٹیپ ایسے آئے، کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی. جی اس وقت پاکستان، جس طرح پاکستان میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے جب بم کا ایکسپیریمنٹ کیا اور ہم اسلامی دنیا کے پہلے ملک بنے، جی اسی طرح اس وقت ایک گولڈن اپرچونٹی ہے 56 اسلامی ملکوں کے لیے کہ ان کا ایک بڑا بھائی جس نے یہ کام کیا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے. بالکل. اس وقت دنیا میں اکنامیکل وار ہے. ہم اگر اس ٹول کو، میں تو اس کو ٹول کے طور پہ یوز کروں گا، بالکل کہ اس ٹول کو اگر ہم باقی مارکیٹ بھی چھوڑیں، صرف ہم 56 اسلامی ملک کو آن بورڈ لے لیں، یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ ہم ان ملکوں کی اکنامی کو بھی بہتر کریں گے اور ہماری اکنامی بھی بہتر ہوگی. صحیح. پلس جہاں تک بات ہے چائنا کی، چائنا ہمارا وہ دوست ہے، وہ بھائی ہے جو صرف کہہ نہیں رہا ہے، کر کے بھی دکھا رہا ہے. کیا بات ہے، دکھا رہا ہے. کیا بات. ایک بات ہے کہ میں آپ کو کہوں یو آر مائی بردر، بالکل. ایک بات یہ ہے کہ میں کر کے دکھاؤں جی جی اور کام نظر بھی آ رہا ہو. اگلا اسٹیپ سنیں، اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ نظر آ رہا ہو کہ چائنیز ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. اس لیے ایک وہ قوتیں جو پاکستان کو نگیٹو امیج دینا چاہتی ہے، ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا چماٹ ہے. جی اور ان کو یہ میسج جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ڈائریکشن اس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے جہاں پاکستان ترقی کرے گا، جی جہاں انویسٹمنٹ کی راہیں کھلیں گی، جی امیج بلڈنگ ہوگا. اور خاص طور پہ وہ یوتھ جو یہ ملک چھوڑ کے جا رہا تھا، اس کو یہ اس کے لیے بہت محسوس ایونیوز ہوگا، دکھائی دینے لگے ہیں. اس کے بالکل. لیے ایونیو گیٹ اوپن ہوگا. میں صاحب جی. آپ یہ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے. جی جی اگلی وہ نسل جو یہ ملک چھوڑ کے یورپ امریکہ جانا چاہ رہی تھی، جی ان کو ایک ڈائریکشن ملی ہے. کیونکہ جب آپ کوئی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ کو راستہ نظر آئے گا تو جائیں گے. بالکل ایسے. اگر آپ کو راستہ ہی نظر نہیں آئے گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی جی تو یہ بہت زبردست کام ہوا ہے. میں اس وقت حکومت وقت کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ وہ تمام سائنٹسٹ جو اچھا ہوتا کیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر قدیر خان سے میری پرسنل دوستی بھی تھی، تو ڈاکٹر صاحب بتاتے تھے بہت ساری باتیں یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے. جی اٹس اے لانگ جرنی. بالکل. وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ کئی سالوں سے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کامیابی کے پیچھے بے شمار فیلیئرز بھی ہیں. جی بار بار تجربے کیے جاتے ہیں، چیزیں کی جاتی ہیں. ہم اس اسٹرگل کو نہیں اپلوڈ کرتے یا اس کو پڑھنا یا سمجھنا نہیں چاہتے. اس کو سمجھنا نہیں چاہتے. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ لوگ اسی ڈائریکشن پہ کام میں لگے رہیں. اور اس سے ہم اپنے ملک کے بہت سارے، یعنی آپ سمجھیں اس سے ایک فائدہ ہمارے حساس اداروں کو بھی ہوا ہے. کیونکہ جب آپ سیٹلائٹ GPS لیتے ہیں تو کچھ بھی کر لیں، وہ آپ کے اوپر واچ رکھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ کا اپنا سیٹلائٹ ہوگا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے کام ہمارے آسان ہو جائیں گے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جیسے آگے جو ہے وہ پاور کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے. اور ہم آپ کو پتا ہے فیول ختم ہو رہا ہے، تو ہمارے یہاں جو ہے وہ سولر پہ کام ہو رہا ہے اور سولر پہ بہترین کام ہو رہا ہے. تو انڈسٹریز جو ہیں اور گورنمنٹ بھی بڑا سپورٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ بھی سپورٹ، کیونکہ یہ گرین انرجی ہے. اس سے وہ سورج، وہ سن جس سے ہم فیضیاب نہیں ہو رہے تھے، یعنی آپ ایک چیز آپ کو مل رہی ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو
تو یہ پاور سیکٹر کے لیے بھی ایک بہت زبردست وینچر کھل رہا ہے جس سے ہماری اکنامی بھی بہتر ہوگی اور ہمارا انٹرنیشنل مارکیٹ میں امیج بہتر ہوگا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو لوگ ہمارے لیے نگیٹو سوچتے تھے ان کے لیے ایک سوالیہ نشان۔ رائٹ جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، خوشی کی بات ہے کہ جس طرح اس پورے مشن کو پرائم منسٹر صاحب نے، مجھے تو کل بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح انہوں نے بیٹھ کے پورا یہ مشن اسکرین کے اوپر دیکھا اور پھر وہاں تالیاں بجائی گئیں باقاعدہ طور پر جب یہ نہ ہو گیا، تو پوری قوم آئی تھنک سیم تاثر رکھتی ہے۔ اچھا جی، موونگ آن ٹو آر نیکسٹ اسٹوری، اکمل صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ مہنگائی کا خاتمہ، معاشی ترقی لائیں گے، سعودی وفد کے تاجروں کی ملاقاتیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گی، آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا ایسا کہنا تھا۔ سعودی عرب کی بات کر لیتے ہیں، اگر جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مشکل حالات ہوں، چیلنجز ہوں، موسم سرد ہو یا گرم ہو، سعودیز ہمیشہ، چاہے گورنمنٹس ہوں، وہاں کی قوم ہو، ہمیشہ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اس بار بھی جو سعودی تاجروں کا اور سعودی انویسٹمنٹ ہے، ریکوٹیک کے منصوبے ہیں، پھر اور دیگر انویسٹمنٹس کی جا رہی ہیں ایس آئی ایف سی کے تھرو جو معاہدے سائن کیے ہیں، یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جس پریشر میں ہم تھے، اب اس سے باہر آتے جا رہے ہیں اکنامکلی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سعودی عرب کا پاکستان کی معیشت میں جو ہے وہ بہت بڑا اہم رول ہے۔ رائٹ، وہ اس طرح ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ یہ معاہدے اپارٹ فرام دس میں اس سے ہٹ کے بات کروں، سب سے زیادہ جو پاکستان میں فورن ریمیٹنس آتی ہے وہ سعودی عرب سے آتی ہے۔ کیا بات ہے، بالکل ایسی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ یو اے ای سے آتی ہے۔ تو یہ عرب ممالک جو ہیں نا، یہ اور چین، یہ 2 3 4 ممالک تو ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے تعلقات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ان کے بغیر بالکل آپ یہ سمجھیں کہ اکنامیکلی سروائیو کر ہی نہیں سکتا۔ رائٹ، بہت ٹائرلیس ایفرٹس ہیں اس معاشی حالات میں۔ اس وقت جو سیاسی، جو اگر آپ دیکھیں پس منظر ہمارا اور جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، بڑی مطلب جو ہے نا وہ مایوسی کی فضا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے پازیٹیو جو ہے وہ سمٹم دینا، وہاں سے ان کے وزیر خارجہ کا یہاں پاکستان کا دورہ کرنا، یہاں پہ آ کے ہمارے انویسٹرز کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، اس کے پیچھے بہت ایفرٹس ہیں، بہت محنت ہے۔ اگر آپ ہم یہ سمجھیں کہ جی یہ ایسے ایک دم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایس آئی ایف سی کا بہت اہم رول ہے، اس میں ہمارے جو چیف آرمی سٹاف ہے، یہ پلیڈ این امپورٹنٹ رول۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کی ذاتی کاوشیں اس میں شامل ہیں۔ ان کے ظاہر ہے وہاں پہ جو وہاں کے کراؤن پرنس ہیں ان کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ بھی ہیں، وہ بڑے ان کو اوبلائج کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ایفرٹس ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو فرض کریں ان کا یہ دورہ جیسے وزیر خارجہ ہوا ہے، اس کے بعد سعودی ولی عہد بھی پاکستان آتے ہیں، تو اس سے جو ہمارے جو لوکل انویسٹرز ہیں یا انٹرنیشنل جو انویسٹر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے چاہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اعتماد کتنا بحال ہوگا، اور ایک دم سے جو ہے نا وہ اس میں بوسٹ آئے گا۔ اور مارکیٹ کی جو پوزیشن ہے، میں خود چونکہ بزنس سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے اس وقت انڈسٹری کا پتہ ہے کہ انڈسٹری میں کس حد تک جو ہے نا وہ انسرٹینٹی ہے، لیکویڈیٹی بالکل آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے بہت زیادہ ہائی ہونے کی وجہ سے، تو بالکل مارکیٹ میں اس وقت پیسہ نہیں ہے۔ تو جب ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ہمارے پاس آئے گی، ہمارے لوکل انویسٹر ایکٹیویٹ ہوں گے، تو ہی یہ ساری ایکٹیویٹی معاشی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی، تو اسی کے بعد ہی ہمارے جی ڈی پی کے اوپر امپیکٹ آئے گا، جی ڈی پی بڑھنا شروع ہوگا، جس کی وجہ سے مہنگائی کم ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی ایک آغاز ہے، ایک اچھے اور خوبصورت مستقبل کی طرف ایک آغاز ہے، اور اس میں جتنی بھی تعریف کی جائے ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف اور وزیر اعظم صاحب، انہوں نے ذاتی جو دلچسپی لے کے جن برے حالات میں سعودیز کو کنونس کیا ہے کہ وہ یہاں آئیں، یہاں پہ آ کر پاکستان میں انویسٹ کریں، ان کو میں بڑی قابل قدر اور بہت اچھے اس کو نوٹ کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں کہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے، اور یہ ہمارا جو ہے نا انشاءاللہ یہاں سے آپ دیکھیے گا ہماری جو اکانومی ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی۔ اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک سرٹن اس کی ہے سمٹمز، لیکن جو ایکچوئل جو نظر آن گراؤنڈ لوگوں کو احساس بھی ہوگا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس دورے کے بعد وہ چیز بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ رائٹ، ندیم صاحب آپ کی طرف آؤں، سعودی انویسٹمنٹ کی جب بات کرتے ہیں، سعودی سپورٹ کی بات کرتے ہیں، سعودی عرب وہ پہلا دوست ہے ہمارا، مسلم ورلڈ کی 2 بڑی سین وائسز ہیں، ساتھ مل کے کام کرتی ہیں ہمیشہ۔ جس طرح ابھی سر نے بھی کہا
کہ یہ بھی باقاعدہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اب پرائم منسٹر کا سعودی تاجروں کو کنونس کرنا, یہاں لے کر آنا, ڈیفینیٹلی اب وہ آئیں گے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا ابھی گزشتہ کچھ روز پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ایک انفارمل انداز سے بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ آئیں یہاں پر انہیں باہر لے کر جائیں, گھمائیں پھرائیں, پاکستان دکھائیں, انہیں نہاری کھلائیں. یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان سے گھل ملنے کی بات ہے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ایک سیف, ایک سوورن ملک ہے. یہاں آئیں گے, انویسٹمنٹ کریں گے, ساتھ بیٹھیں گے تو یقیناً وہ ریلیشنز اور مضبوط ہوں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, انٹرنیشنل ریلیشن شپ پاکستان نے جو پچھلے چند ماہ کے اندر ڈیولپ کیے ہیں, ریمارکیبل. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہتے تھے کہ اگر ایران سے کوئی آیا تو سعودی ناراض ہو جائے گا, سعودی سے ہم نے اگر کام کیا تو کوئی اور ناراض ہو جائے گا, رشیا سے کام کیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا, امریکہ سے کام کیا رشیا. آج پاکستان کی کامیابی یہی ہے کہ یہاں پہ ایران کے صدر بھی آ رہے ہیں, آئے چلے گئے, کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں, سعودی عربیہ کے شہزادے آ رہے ہیں, کام کی بات ہو رہی ہے, رشیا سے ہم تعلقات کر کے کاروبار کر رہے ہیں, امریکہ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں, امریکہ سے ہم کاروبار کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بگ پروگریس. ہم ساری دنیا کے ٹریڈ کے ہم دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں. اور پھر جو وہ ماحول, میں اگین کہوں گا, ہمارے پاس جو ہے نا گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو شہباز شریف صاحب جو کرتے ہیں, دنیا کر رہی ہے. وی ہیو ٹو بی ویری فرینڈلی. آپ آئیے, کھانا کھائیے. ہم بزنس میٹنگز کیا ہوتے ہیں, with a cup of tea and ends with a big business. تو ہمارے یہاں اسی طرح آپ دیکھیں. اب پھر اگر آپ بات کریں کہ دیکھیں ہر ملک کا ایک انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. اگر چین یہاں پہ آ رہی ہے تو چین نے اپنی ڈیولپمنٹس کرنی ہے, اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو مزید ریڈیوس کرنے کے لیے وہ ہمارے لینڈ کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں. لیبر پوری دنیا میں ہمارا سب سے سستا ہے. پوری دنیا میں آپ کو بتا رہا ہوں $250 سے لے کے $350 منتلی ہوتا ہے. ہم صرف $90 میں ایک مہینے کا $90 دیتے ہیں اور آپ کے پاس لیبر آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ڈبل بھی کر لیں, $180 بھی کر لیں, $200 بھی کر لیں, تب بھی دنیا سے ہمارے پاس چیپ لیبر ہے. پھر ہماری یوتھ, ہمارے جو یوتھ ہے وہ ہمارے لیے ایک سنگ بنیاد, ایک ایسٹ ہے, وہ ایک سنگ بنیاد رکھ رہی ہے آگے کے فیوچر کے پروگریس کے لیے. پھر سعودی ادھر کیوں آ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں. سعودی بھی اپنے بہت ویژنری ہو گئے. سعودیہ نے کہا کہ ہمیں بھی اپنے اکانومی کو بہتر کرنا ہے. اب سعودیہ ادھر کیا چیز انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سعودیہ سب سے زیادہ جو ہے نا گوشت امپورٹ کرتا ہے. تو یہاں کیٹل فارمنگ کے لیے وہ آنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے زمین مانگی ہے. بہت بڑا انٹرسٹ شو کیا. پھر انہوں نے زمین مانگی ہے, وہ زیتون کے درخت اگانا چاہ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ زیتون کا تیل ان کے ہاں سب سے زیادہ یوٹیلائز ہوتا ہے. پھر پام کے درخت, دیکھیں پام کا ان کو پتا ہے کہ پام آئل اس وقت جو ہے نا ایڈیبل آئل کے امپورٹ سب سے زیادہ پاکستان میں, ٹھیک ہے, ہمارا سب سے زیادہ ریونیو وہیں خرچ ہو رہا ہے. پام کی جب درخت لگیں گے تو پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہے, سعودی عربیہ کے لیے. پھر سعودی عربیہ چاہ رہا ہے ریفائننگ کے لیے. دیکھیں جب ریفائننگ ہوگی, آپ کے پاس بڑے ٹینکس بنیں گے, تو آپ کی جو مارکیٹ کی انٹرنیشنل فلکچویشن ہوتی ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو پیٹرول کی قیمت جو اس وقت مہنگی نظر آ رہی ہے, جب آپ کے پاس دنیا بھر کی ریفائنریز پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گی, پھر پیٹرول کی کمی نہیں بلکہ ہم پیٹرول ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن پہ آ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو لوگ میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں نا, جو کہ سوشل میڈیا پہ میں کہوں گا وہ پروفیشنل نہیں ہوتے. ان سے ذرا پوچھے نا کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے. کیا سعودی عربیہ پاکستان میں پیسے کیوں لگانا چاہ رہا ہے, چائنا کیوں لگانا چاہ رہا ہے, امریکہ کیوں کوئی اعتراض نہیں کر رہا, رشیا کیوں. دیکھیں ہم ساری دنیا میں اب وہ دور چلا گیا کہ ہم, میں تو کہتا ہوں آگے آنے والے وقتوں میں ہندوستان سے بھی ہم تجارت کریں. دیکھیں ہمارے ساری دنیا کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے غربت. چاہے وہ ہندوستان کو بھی سوچنا چاہیے اور ہندوستان ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ڈیولپمنٹ کرنا ہے انسانوں کے لیے, انسانوں کے اوپر انویسٹ کریں, انسانوں کی زندگیوں کو بہتر کریں. کاسٹ آف لیونگ, زندہ رہنے کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں, کاسٹ آف لیونگ کو کم کرنا پڑے گا. اور تاجر حضرات کے لیے کاسٹ آف پروڈکشن. تو یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں آ رہے. تو میری ایک یہی ایک سجیشن ہے
کہ جب ساری دنیا آ رہی ہے تو ہم نیگوشیٹ اچھی طرح بالکل کریں ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تاکہ بعد میں آنے والی نسل پچھتائے نہیں کہ یار ہم تو بہت بہتر کچھ کر سکتے جی۔ تھے. تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وی شوڈ بی ویل بالکل ٹھیک، پلانڈ بالکل صحیح۔ اینڈ ویژنری. ہمیں ایکسائٹمنٹ نہیں کرنا ہے. ہم ایکسائٹڈ ہیں ایز اے نیشن, ہم بہت ایکسائٹڈ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں, مگر دس از دا ٹائم ایکسائٹمنٹ کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے وی مسٹ Practically on ground نیگوشیٹ کا بالکل پراپرلی, صحیح. جی، کیونکہ جو بھی آ رہا ہے اس کا بھی اتنا ہی انٹرسٹ ہے جتنا ہمارا ہے. بالکل سو ٹھیک، وی right. آر گوئنگ ٹورڈز اے کولیبریشن which is beneficial for both the countries, Right, but right. all the countries. بالکل ٹھیک ہے ندیم صاحب, پوائنٹ ویل ٹیکن. میں خرم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سعودی تاجروں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ جو اب ایک تو بائیلیٹرل ٹائز تو بڑی خوبصورتی سے ایک طویل مدت ہوئی کہ پاکستان سعودی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اب بزنس کی بات ہو رہی ہے, ریکوڈک کے منصوبے بھی ڈسکس کیے جا رہے ہیں, وہاں بھی انویسٹمنٹس کا اظہار کیا گیا ہے, جس طرح ندیم صاحب نے ابھی بہت سے اور سیکٹرز بھی گنوائے. کتنا خوش آئند ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ پولیٹیکل ٹرموائل اپنی جگہ کہیں نہ کہیں ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک ٹرموائل سے ہم باہر آ رہے ہیں الحمدللہ. کتنا امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے سعودی انویسٹمنٹ, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایس اے ایف سی کے پلیٹ فارم سے جو دیگر گلف کنٹریز ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ ایم او یو سائن کیے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ بہت ہی خوش آئین عمل ہے. جی سعودیہ جو اچھا ایک بات بہت اہم ہے جی وہ یہ کہ جب آپ کسی بھی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں جی 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 تو آپ کی پریزنٹیشن ایسی ہونی چاہیے, اٹریکشن ایسی ہونی چاہیے, پیکیجنگ بہت خوبصورت ہونی چاہیے. بہت ہے. صحیح. اس میں چائنا کو جو ہے وہ سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایران اور سعودیہ کی جو ریلیشن شپ بلڈ کی جی ہے جی جی بیکاز آف اس ٹریڈ. خطے کے لیے بہت ٹریڈ نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. آپ دیکھیں یہ بہت بڑی اس ڈیولپمنٹ ہے. خطے کے لیے اس نے کہا یار لڑتے کیوں جی جی ٹریڈ کریں, بات ہی ختم. اب یہ بات اگر آج سے 30-40 سال پہلے ہوتی تو بہت ساری کچھ جو اس خطے میں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. پھر ایران ایسے حالات میں جب ہمارے یہاں کوئی نہیں آ رہا تھا تو ایرانی پریزیڈنٹ جب آیا تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے. پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے. پاکستان انہوں نے بہت ساری آفرز کی ہماری گورنمنٹ کو, لگ بھگ $10 بلین کے $10 بلین کی بات تو ہوئی ہے. اب انہیں یہ نظر آیا کہ صرف ابھی سعودیہ نہیں, آپ انشاءاللہ دیکھیے گا ہمارے پاس لائن لگے گی. جی جی اور لائن لگنے کے لیے ہماری خاص طور پہ حساس اداروں کا بہت بڑا رول ہے. جی آرمی چیف صاحب نے جو ایک امیج بلڈ کیا ہے, کیونکہ کسی بھی خطے میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے جی جائیں جی تو آپ سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے, کیا میں وہاں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد میری جگہ پہ کوئی قبضہ تو نہیں کر لے گا. جی ابھی اوورسیز کو ایک نئی اپرچونٹی کھول لیں, کیونکہ ہمارے دنیا میں جو اوورسیز ہیں وہ پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں, جی لیکن وہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہر جگہ کا طریقہ ہے. نیچرل ایک فطری عمل ہے. جی ہاں فطری عمل. لیکن اس میں اگر ہم اپنے ان بھائیوں کو جو دنیا میں ہمارے لیے کام کرنے گئے ہیں اب وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, جی جی تو میں حکومت وقت سے گزارش کروں گا یہ کام تھوڑا تیز کریں رائٹ. اور ایسا ون شاپ سلوشن تیار کریں کہ جہاں پہ لینڈ سے لے کے سیکیورٹی سے لے کے لائسنس سے لے کے ہر جگہ, یعنی اس وقت دنیا ایون یو ایس اور یو کے میں بھی اس وقت ون شاپ سلوشن ہے جی جی کہ آپ کوئی کام کرنے جائیں تو آپ کو ایک ہی شاپ کے اندر ایک ہی آرگنائزیشن میں آپ کا کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم پاکستان کی یہ جرنی بہت زبردست بڑھ رہی ہے. جی جی اور اس میں یوتھ کو بھی فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک. کہ وہ یوتھ جو جا رہا تھا جی جی وہ اپرچونیٹیز لے کے واپس آئے گا یہاں پہ, اپرچونٹی لے کے واپس سسٹین کریں گے یہاں پہ. سسٹین کریں گے. آپ کو جیسے کہ اندازہ ہے کہ اس وقت بھی جو آن لائن ہو رہا ہے کام وہ ہماری یوتھ زبردست طریقے سے کر, بہت آگے ہیں ہم انسنگ طریقے سے. اس کو بتایا بھی نہیں جا رہا, اس کو دیکھا بھی نہیں جا رہا, لیکن انسنگ طریقے سے ہم بہت آگے جاتے جا رہے ہیں. بہت آگے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے یہ بہت ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی, لیکن جن لوگوں کا تعلق ہے کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہے کہ کچھ ایسے کام پاکستان میں ہو رہے ہیں ملینز آف ڈالر میں نہیں بلینز آف ڈالر. بالکل ایسے. اس کو تھوڑا سپورٹ کی ضرورت ہے. رائٹ رائٹ. لیکن گاڑی ڈبل ٹریک پہ چلتی ہے, جب گورنمنٹ بھی تھوڑا پروٹیکشن رکھے گی تو آپ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اگلے 5 سالوں میں پھر میں گزارش کروں گا پالیسی میکرز کو, دنیا میں آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں,
5 سال میں آپ یہ چیز اچیو کریں گے, 10 سال میں آپ یہ چیز اچیو کریں گے, 20 سال میں آپ یہ چیز اچیو کریں گے. تو ہمیں ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں پالیسیز کے ساتھ, اور اس کے اوپر بڑا اسموتھلی بڑی طریقے سے ڈائریکشن پہ چلنا بھی ہے. رائٹ رائٹ, تو بالکل اسی ٹھیک سے آپ کو انشاءاللہ رزلٹ ملے گا, انشاءاللہ. اور بہت کچھ پاکستان میں ہوگا بالکل, جو 1960 میں کسی زمانے میں ہوتا تھا. صحیح. اور اس وقت بھی وہ لوگ پاکستان میں اویلیبل ہیں جن سے آپ کام لے سکتے ہیں. اب وہ لوگ اس ملک میں جو ہے تبرک کی حیثیت سے بالکل رکھتے ٹھیک ہے, ہیں. بالکل ٹھیک. ہمیں جی, ان جی. کے گھر جا کے جی. ان سے درخواست کرنی ہے کہ سر اب آپ کو آپ کی ضرورت ہے اس ملک کو, اور وہ ایز اے والنٹری سروس دینے کو Definitely, تیار ہیں. definitely. انہوں نے کر کے بھی دکھایا ماضی میں, کر اب کے بھی دکھایا ہے, صحیح, کر کے بھی صحیح. دکھایا ہے. جی, جی. جیسے قدیر خان صاحب نے کہا جی, جی, پاور جی, سیکٹر جی, میں بالکل. کہ آپ ہمیں جس طرح انہوں نے ایک کام کیا, اس کے بعد انہوں نے آفر کی کہ ہم ہر گھر کو 300 روپیز کے اندر جو ہے وہ فیول الیکٹرک فری کر دیں گے. جی جی رائٹ, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, میں ایک کوئکلی, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, 5 سے 6 منٹ اس سیگمنٹ کو ریپ اپ کرنے کے لیے, کوئکلی میں چاہوں گا, ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, ہمارے آنریبل انفارمیشن منسٹر عطا طارق صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا بندش کے حق میں نہیں, ویری پازیٹیو اپروچ. ساتھ ساتھ کہتے ہیں ریگولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے جس پر کام کرنے کی اب جو کاوشیں ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت ہی میچور اسٹیٹمنٹ ہے, دنیا بھر اس کی طرف دیکھ رہی ہے, کیا کہیں گے؟ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. دنیا بھر میں سوشل میڈیا جو ہے وہ ریگولیٹڈ طریقے سے چلایا جاتا ہے. ہر ایک ملک اپنا فائدہ اور نقصان دیکھتا ہے. آپ اگر یونائٹڈ عرب ایمریٹس یا عرب ممالک میں چلے جائیں, وہاں پہ واٹس ایپ ایک اپلیکیشن ہے, وہ بھی سوشل میڈیا اور ڈیفینیٹلی انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے, اس کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے, اس کو جو ہے نا وہ نہیں وہ وہاں پہ چل سکتی. اسی طریقے سے اگر آپ چائنا کی بات کریں تو وہاں پہ جو ہے وہ گوگل یا دیگر ویب سائٹس ہیں وہ نہیں چل سکتی. اس کو ریگولیٹ کیا. تو اگر ہم اس کو آزادی رائے سے کر دیں گے کہ جی آزادی رائے سلب ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے. ہر ایک چیز کی باؤنڈریز ہوتی ہیں, ایک لمٹ ہوتی ہے, اور حکومت وقت اور ریاست کا کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو ود ان دی لمٹس رکھے, اظہار رائے کو ایک سرٹن جو ہے نا وہ لمٹس میں محدود رکھے. یہ نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد جو ہے وہ آزادی اور جو بھی آپ نے بول دیا سو بول دیا. تو اٹ شوڈ بی ریگولیٹڈ اینڈ پراپرلی ریگولیٹڈ, اور مانیٹر کرنا چاہیے. جو چیز غلط ہو رہی ہو اس کو نہ ہونے دیے جائے, بجائے اس کے کہ ایک چیز غلط ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم لکیر پیٹتے رہیں. اس سے اچھا بہتر یہی ہے کہ چیزوں کو پہلے سے کنٹرول کیا جائے اور غلط چیزیں ہونے سے پہلے ہی روکی جائیں, اور سوشل میڈیا کا ایک مؤثر اور پازیٹیو استعمال کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. میں کوئکلی ندیم بھائی 2 منٹ ہے ہمارے پاس, میں آپ کے آؤں گا, پھر خرم صاحب کی طرف جاؤں گا. اس سیم جو خبر ہے اس کو ڈسکس کریں گے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو ہے نا آزادی ہے, اور ایک ہی چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے. وہ کیا چیز ہے کہ آپ جو ہے ایک اسٹرانگ سوشل میڈیا کریٹ کریں. جی. سوشل میڈیا کیا ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارا کنٹرولڈ ہو رہا ہے باہر سے. آپ اپنے ہی اندر جو ہے نا سولجرز بنائیں, کیونکہ اس وقت جو ہے نا 5th جنریشن وار ہے. تو آپ اپنے سوشل میڈیا ڈیولپ کریں, لوگوں میں شعور ڈالیں, کیونکہ پابندیوں سے کیا ہوگا, لوگ تنگ آ جائیں گے اور کوئی نہ کوئی راستے نکالیں گے. آپ پابندی نہ لگائیں, آپ اس کو ایجوکیٹ کریں. ایجوکیٹ کریں گے تو پھر وہ کہیں گے جی یہ تو بیکار فیک نیوز ہے, مگر آپ اس کو روکیں گے تو اور آپ اس کو فیک نیوز کی طرف کو پروموٹ کر رہے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں مائی سجیشن از آپ کھلا چھوڑ دیں, مگر ایک آپ جیسے آج پاکستان ٹیلی ویژن ہے تو دوسرے کوئی چینل جو ہے نا فضول باتیں نہیں کر سکتے, کیونکہ سب سے اتھینٹک, دیکھیں انہوں نے کہا سب سے اتھینٹک کون ہے, پی ٹی وی ہے, گورنمنٹ کی آواز کیا ہے, پی ٹی وی ہے. تو آج پی ٹی وی ایک مثال بن چکی ہے. اسی طرح سوشل میڈیا میں بھی آپ ایسی گروپس بنا لیں, آرگنائزیشنز بنائیں جو کہ باقاعدہ ان کے جو نیگیٹو والے ہیں ان کو جواب دیں. بھاگنا نہیں ہے, ہم نے جواب دینا ہے. رائٹ ندیم صاحب, ویل سم اپ. زیڈش خرم صاحب, سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم جس طرح جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, کیا یہ کہوں گا کہ آزادی رائے ضرور ہو, لیکن ہر چیز کے کچھ ایتھکس ہیں. اور میں یقیناً یہ بات کو پروموٹ کروں گا کہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری میں, سوشل میڈیا انڈسٹری میں ایسی آرگنائزیشن ہیں, ہمیں اپنا نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے, اور اپنے نیٹ ورک کے ساتھ ایتھکس کے ساتھ ایجوکیٹ کرنا ہے. دیکھیں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے, جیسے اگر کسی کو تربیت ہوتی ہے تو گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص میں کتنا علم ہے اور کیا تربیت ہوئی ہے یا ٹائم ضائع ہوا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے
किस तरह सोशल मीडिया के टूल को इस्तेमाल करना है जी। और उससे आपके अच्छा दो बातें हैं। जी। एक तो वो लोग हैं जो नेगेटिव हैं, उनको तो मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको बंद होना चाहिए, लेकिन अगर रियलिटी है उसको बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, ये राइट, भी इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल ठीक है। तस्वीर का दूसरा रुख जी, ये जी, है कि जो रियल बात कर रहा है आप उसको बंद नहीं करें, सही। आप जवाब दें। जी। इसलिए आप बंद कर रहे हैं कि आपने करप्शन की है और आप बदमाशी में उसको बंद कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। Right. तस्वीर का ये रुख भी अहम है, उसको आप इस वजह से बंद करें कि नेगेटिव है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। Right, आपको बिल्कुल पता है जिस तरह के जी, इस जी, वक्त विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपको स्टोरी नहीं कर सकते। जी, जी, जी। अगर किसी के पास स्टोरी है तो उसको ऑन एयर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और फरहान साहब, ऐसे जी, जी। ऐसे भेड़ियों को जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लोग हैं उनको जो है काफिर किरदार तक पहुंचा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। चौधरी अकमल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपने वक्त निकाला। नदीम मौलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ैरिश खुरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल, और उम्मीद करते हैं कि पैनल आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आया होगा। कुछ आम स्टोरीज रह गई हैं लेकिन हम ज़रूर डिस्कस करेंगे उनको वक्त की किल्लत की वजह से। बहरहाल जी, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे जो मीडिया एथिक्स की अभी बात हुई, इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। TV Global app, your one-stop for all things entertainment, dramas, documentaries, news, and more. When you open the app, you're immediately taken to our live stream, where you can watch your favorite shows, news, and events in real time. But that's not all. Our programs menu offers a wide range of shows, from drama and comedy to news and current affairs. You can browse through our extensive library and find something that suits your mood. And if you want to plan your viewing in advance, our program schedule has got you covered. Download the app now on App Store and Google Play and start enjoying the best of Pakistani entertainment and news. दौरे जदीद के तकाज़ों से नहीं बरती गफलत हमने। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नाम है हमारा, है हमारा जवान दुनिया में पहचान हमारी। ये है मेरा आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो, कोई होशियारी मत करना। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम है। प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश केसरिया बाल मुझे पधारो पधारो मार देश देश रे पधारो मार देश। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने अनाउंस किया था कि हम बात करेंगे मीडिया जो एथिक्स हैं, ख़ासतौर पर जो मीडिया प्रोडक्शंस हैं, उनमें हम देखते हैं कि कौन से मैसेजेस अब किस तरह की किस सिमत में निकला जा रहा है, कौन सी चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं। हम ज़रा माजी के में जाएँ तो जो पाकिस्तान टेलीविज़न से जितनी भी प्रोडक्शंस हुई वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज भी हमें याद हैं, हम जब छोटे भी थे तब भी हम देखते थे कि बहुत सी ऐसा कंटेंट कि जिस पर काम किया गया है, जिससे मुआशरे की इस्लाह की गई, जिससे बेहतर सिमत में ले जाया गया, यूथ की एम्पावरमेंट पे काम किया गया,
ख़वातीन की एम्पावरमेंट का मैसेज दिया गया। तो यकीनन आज की जो दौर जदीद में हम देखते हैं कि मीडिया जिस सिमत में जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। क्या वजूहात हैं, किस तरह इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, डिस्कस करते हैं। हमारे साथ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। फौजिया सुमरो साहिबा लेक्चरर मीडिया डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी हेड करती हैं। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा फौजिया साहिबा, हम अगर बात करें, पहले तो मैं मोरल और वैल्यूज़ की बात करूँगा, बीइंग मुस्लिम्स, और उसके बाद फिर एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखना जो कि एक बहुत बड़ी आवाज़ है दुनिया की। मीडिया का एक बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा है इन द पास्ट, और हम देखते हैं कि एक मैसेज को प्रमोट करना, हार्मनी को प्रमोट करना, या फिर जो वुमेन एम्पावरमेंट है या हमारा यूथ है, मोरल और सोशल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। अब कुछ कमी दिखाई देने लगी है जब से हम कमर्शलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, जो पास्ट में ये था कि बहुत सारी जो होती थी कंटेंट होते थे या ड्रामास बनते थे, वो बहुत जो है मॉरल्स को और इथिक्स को मतलब मद्देनजर रख के वो चीज़ें बनाई जाती थी और बहुत अच्छी थी, माशरे के लिए एक मिस्बत सोच लेके आते थे और माशरा भी उस तरीके से मोल्ड होता था। नाउ डेज जो कंटेंट हम देख रहे हैं, यानी ARY पे भी बहुत सारे ड्रामास चल रहे हैं, उनमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो देखी, जिसमें ये एक ड्रामा चला था जलन था आई थिंक, जिसमें दो बहनें होती हैं और एक ही जो उनका शोहर होता है उन पे ही लड़ती हैं। तो ये क्या मैसेजेस जा रहे हैं हमारे माशरे को, जो हमारे यूथ है हम उनको क्या सिखा रहे हैं? यानी हमारा जो है वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं जा रही हैं। आजकल जो है ना हम मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो है ना बीट कर रहे हैं कि इंडिया के ड्रामास कैसे जा रहे हैं, उनके लेवल पे आकर हम जो है ना बहुत मॉरल्स जो है हम खो चुके हैं। मतलब अब जो है वो उतने अच्छे कंटेंट नहीं बन रहे जो पास्ट में होते थे। जब हम बचपन में बच्चे होते थे तो बहुत अच्छे ड्रामे देखते थे, जैसे PTV पे तन्हाइयाँ था मरीना खान का, और राहत काज़मी के ड्रामे होते थे, बहुत अच्छे थे, जिसमें मतलब कुछ मैसेजेस भी होते थे माशरे के लिए भी, जो माशरे की सोसाइटी की फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छे होते थे। सही। अच्छा, जब मीडिया प्रोडक्शंस की बात आती है, हमने भी तवील टाइम दिया है मीडिया को, मैंने खुद बहुत टाइम दिया है, हम न्यूज़ प्रोडक्शन की तरफ रहे, हमने भी हमेशा कोशिश की कि जो पॉजिटिव मैसेज है उसको प्रमोट किया जाए। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसे अब कम करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि जो यूथ तो हमारा बहुत एम्पावर्ड है ना, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हो, लड़के लड़कियाँ, हमारे बहुत पोटेंशियल है उनमें किस चीज़ की कमी अभी देखती हैं कि उनकी डायरेक्शन बेहतर करने की ज़रूरत है, या उनको सिमत का तयन अगर मेरे ख्याल से कर दिया जाए तो पीछे छोड़ देंगे? ये जो एज है, जो इरा चल रहा है, वो सोशल मीडिया का दौर है, और बच्चे जो हैं छोटे छोटे जो हैं, इवन मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कुछ सीख चुके हैं सोशल मीडिया से। उनको पता होता है। हाँ, और जो सोशल मीडिया होती है वो इतने एथिक्स को फॉलो नहीं करती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको डायरेक्शन की, खास तौर पे डायरेक्शन की ज़रूरत है कि किस तरह से आप जो है कंटेंट फॉलो करें, किस तरह से जो हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए बेनिफिशियल हो। जी सही। अच्छा, सीखने का जो प्रोसेस है, मैंने देखा है कि अब जब से सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट हुई है, जो सीखने का एलिमेंट है वो भी ज़्यादा डेवलप होने लगा है। पहले ज़माने में हम देखते थे कि किताब पढ़ ली, स्कूल का करिकुलम पढ़ लिया, तो आई थिंक वो मोर देन इनफ था बच्चों के लिए या हमारी एज के एरा के लिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि बच्चे उस चीज़ से आगे निकलना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी हो या मीडिया इनोवेशंस हो, इस पर काम तो बहुत किया जा रहा है। क्या कहेंगे? जी, पहला जो दौर था, लोग लाइब्रेरीज में जाते थे, बुक्स पढ़ते थे, उनको फॉलो करते थे। टेक्नोलॉजी एरा नहीं था। टेक्नोलॉजी, ये जो दौर है टेक्नोलॉजी का दौर है। जो हमारे यूथ हैं, बच्चे हैं, वो टेक्नोलॉजी से ही सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन लोगों ने लर्न की हुई हैं, खुद ही सीखते हैं, सर्च करते रहते हैं। इवन मेरा एक छोटा सा बेटा है, वो खुद ही जो है आई थिंक 5 क्लास में, पर वो क्या करता है, वो खुद ही जो है बहुत सारी स्कॉलर्स होते हैं, मजहबी स्कॉलर्स, उनको सुनता रहता है, फॉलो करता है। मैं उनको समझाती हूँ, कहता है नहीं मम्मा, मैं खुद समझ रखता हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं। यानी ये बहुत अच्छी बात है। उन लोगों ने इतना जो है, ये सोशल मीडिया ने इतना एजुकेट किया है आजकल के यूथ को कि आई थिंक बुक से बहुत हमारे जो यूथ है ना आगे निकल गए हैं। अच्छा, थोड़ा प्रोडक्शन डिजाइन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है और प्रोडक्शन डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। द वे यू मोल्ड मीडिया या प्रोडक्शन को मोल्ड करना, एक सिमत में लेकर जाना, कुछ उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं। अच्छा, हम कितना आगे जाते जा रहे हैं प्रोडक्शन डिजाइन में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो दिखेगा वही आपको पता है नैरेटिव बनाता है, जो दिखेगा वही बिकेगा। बिल्कुल ऐसे है। एक्चुअली जो मैं काम कर रही हूँ, बच्चों को सिखा रही हूँ, एक तो आपको भी पता होगा कि नवाब शाह इतना वो डेवलप नहीं है जी, लेकिन बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के कि वहाँ ये काम हो रहा है। हाँ, ये काम हम कर रहे हैं। स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको मैं ये प्रोमोट करती हूँ कि आप आएँ, मीडिया में आएँ, प्रोडक्शन साइड आएँ, एडवर्टाइजमेंट में हिस्सा लें,
ماڈلنگ کریں, فیشن کریں, کیونکہ یہ جسٹ اونلی یہ چیزیں نہیں ہے کہ آپ جسٹ جو آ رہے ہیں ٹی وی پہ آ رہے ہیں یا آپ سائڈ میں جرنلزم پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑا پازیٹیو میسج بھی دے سکتے ہیں جی پیس کا. آپ پازیٹیو میسج دے سکتے ہیں تھرو دا ایڈورٹائزمنٹ, تھرو دا ڈراماز, تھرو دا جو ہے سوری موویز, اس کے ذریعے آپ اچھا ایک پازیٹیو میسج دے سکتے ہیں اگر اچھا کنٹینٹ بنائیں تو. اس کے لیے اچھا اسٹوری بورڈ ہونا چاہیے اور بہت ساری آپ کی پری پلاننگ ہونی چاہیے, کیونکہ پروڈکشن کی آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ 3 اسٹیجز ہوتی ہے, تو اس حساب سے مطلب صحیح. اچھا فوزیہ, میں دیکھتا ہوں کمرشلائزیشن کا دور ہے, ٹھیک ہے, جس کی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں عام زبان میں بات کروں تو جس کے زیادہ ریٹ لگتے ہیں ہم اسی سے نکل جاتے ہیں کہ جہاں سے زیادہ پیسہ ملے گا, یا جو کمرشل ایلیمنٹس کہہ رہے ہیں کہ اس طرف نہیں اس طرف کام کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ کمرشل لائن بہت اچھی ہے, نو ڈاؤٹ, کیونکہ پیسہ انوالو ہے اس میں, انکم بھی ہے, سب چیزیں ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جو ایتھکس ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے, مورل ویلیوز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم اس کا طریقہ نکال سکتے ہیں, نہ کہ یہ کہ بالکل ہم بھلا کے سارا پیسے کے پیچھے بھاگتے چلے جائیں اور کمرشلائزیشن کے چکر میں جو میڈیا ایتھکس تھے وہ پیچھے رہ جائیں گے. جی آج کل ایسا ہی ہے, پیسوں کے چکر میں جو ہے نا ہم ایتھکس کو چھوڑ کے وہ اسی حساب سے پروڈکشنز کر رہے ہیں جو کہ مطلب صحیح نہیں ہے. پیسے کے پیچھے ہر کوئی بھاگ رہا ہے. ایون میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو اگر کوئی چیز میں کہوں کہ آپ بنائے تو وہ کہتے ہیں اس کے کتنے پیسے بنیں گے, یعنی ہر کوئی جو ہے نا پیسوں کے پیچھے بڑھ رہا ہے. شاید ہمارے معاشرہ ایسا ہو رہا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو اس وجہ سے جو ہے سارے جو لوگ ہیں نا پروڈکشن کے پیچھے مطلب پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ فلمز پہ بھی آپ نے بہت کام کیا ہے اور وہ باہر آپ مختلف ایونٹس میں بھیجتی بھی رہی ہیں. کس طرح کا رسپانس آتا ہے جب پاکستان کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایکچولی ہماری جو یونیورسٹی ہے نا, ابھی تو ہم نے جو ہے اسکریننگ کروائی تھی, ہم نے فلم بنوائی تھی, سسپیکٹ تھی یا دوسری بھی فلمیں میں نے بنوائی تھی, ایک ٹرانسجینڈر پہ بھی فلم بنائی تھی, تو اس کا جو فیڈ بیک مجھے ملا بہت اچھا ملا. کہ ایک چھوٹی سی یونیورسٹی میں اتنا اچھا پروڈکشن کا کام ہو رہا ہے اور بچوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور ان فیوچر میں یہی مطلب امید رکھتی ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آگے نکلیں, پروڈکشن میں آگے جائیں, ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب وہ کراچی یا اسلام آباد یا کسی اور بڑے شہروں میں جائیں تو ان کے پاس ڈگری کے ساتھ اسکلز بھی ہونے چاہیے تاکہ وہ جو ہے اچھے طریقے سے کر سکیں. اچھا, یہ آپ نے جب ذکر کیا, یقیناً میں تو کہوں گا کہ کوئی بھی شہر ہمارا چھوٹا نہیں ہے یا بڑا نہیں, کوئی یونیورسٹی تو ہے, ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے انسٹیٹیوشن کہتے ہیں, تو یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اور مجھے کسی کا لکھا ہوا ایک وہ بھی بات یاد آتی ہے کہ جو تنگ گلیوں کے خواب ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں, اور ان خوابوں کو اگر پرسیو کیا جائے تو میرے خیال پاکستان کا بچہ ایک بڑا خواب رکھتا ہے اپنی ہستی میں, تو یہ یقیناً بہت آپ بلیو کریں گے. میرے کچھ اسٹوڈنٹس تھے, مطلب وہ اتنے شائفل تھے, وہ آگے نہیں آ رہے تھے, تو میں نے سوچا ان لوگوں میں, ان بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, کیوں نہ ان کو پروموٹ کیا جائے, اور ان کو بار بار یہی کہا کہ بھائی آپ آئیں. لڑکیوں کو اسپیشلی, لڑکیاں جو ہیں وہ بہت مطلب دیہاتی علاقوں کی آتی ہیں اس یونیورسٹی میں پڑھنے نا, تو وہ بالکل شائع فیل کر رہی تھی, تو میں نے ان کو یہی سمجھایا کہ آپ آئیں. ایک دفعہ آئیں, 2 دفعہ آئیں, اب ان کی شائنس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور ایون ایک لڑکا تھا, اس کے مطلب میں نے دیکھا کہ اس میں تھوڑی ٹرانسجینڈر جیسی چیزیں ہیں, تو یہ ٹرانسجینڈر سبجیکٹ پہ بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے, اور اس نے بہت اچھا پرفارم کیا. میں کہوں گا آئی وش یو آل دی بیسٹ. آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. وقت کی تھوڑی سی قلت ہے, ہم آپ کو زیادہ ٹائم دینا چاہتے ہیں, لیکن تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فوزیہ, آپ نے وقت نکالا اور اس ٹاپک کو کیا, آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے انشاءاللہ. بہرحال جی, جہاں تک میڈیا پروڈکشن یا میڈیا ایتھکس کی بات ہے تو آئی تھنک ہم صحیح غلط ضرور جانتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جو کمرشل ایلیمنٹس ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. انفیکٹ ان کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ اگر آپ سمت اچھی لیں, ایک پازیٹیو میسج لیں, پاکستان کو پروموٹ کریں, تو میرے خیال سے دا میڈیا از انسٹاپیبل. یہ دنیا بھر میں جو ہماری تصویر جاری ہے, یہ اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. آپ سے ملاقات ہوگی کل. خدا حافظ.